टेली स्कूल तालीम घर घर। महलूल के बारे में पढ़ते वक्त वो तीन सबसे अहम टर्म्स जो हमें समझनी हैं वो हैं एक्वियस, कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन। हम आमतौर पर अपने महलूल में पानी को सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ एक्वियस लातीनी लफ्ज़ एक्वा से अखज़ किया गया है जिसके मानी हैं पानी। वो महलूल जिनमें पानी सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो एक्वियस सॉल्यूशन यानी आबी महलूल कहलाता है। मसलन जब हम चीनी को पानी में मिक्स करते हैं तो ये चीनी की एक्वियस सॉल्यूशन बनाता है। एक्वियस सॉल्यूशंस डाइल्यूट यानी पतले भी हो सकते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड यानी गाढ़े भी। अल्फाज कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट के बारे में सबसे अहम बात यह है कि ये रिलेटिव अल्फाज हैं। रिलेटिव से क्या मुराद है? रिलेटिव का मतलब है एक दूसरे की मुनासिबत से या एक दूसरे के मुकाबले में। आइए मज़ीद गौर से इसे समझते हैं। यहाँ हमारे पास दो बीकर्स हैं, एक बाएं जानिब और एक दाएं जानिब। दोनों में एक बेरंग सॉल्वेंट के 100 मिलीलीटर्स मौजूद हैं। अब अगर बाएं जानिब वाली बीकर में हम 30 मिलीलीटर सब्ज रंग का सॉल्यूट डाल दें और दाएं जानिब वाली में 60 मिलीलीटर इसी सब्ज सॉल्यूट के डाल दें तो हम कहेंगे कि बाएं जानिब वाला महलूल डाइल्यूट है और दाएं जानिब वाला महलूल कॉन्सेंट्रेटेड है। हम इन दोनों महलूल को एक दूसरे के रिलेटिव यानी एक दूसरे की मुनासिबत से देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड महलूल डाइल्यूट महलूल के मुकाबले में रंग में ज़्यादा सब्ज भी है, या हम कह सकते हैं कि ये रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड है। आइए डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड महलूल के पार्टिकल मॉडल को देखते हैं। जब हम पार्टिकल्स यानी ज़र्रात के बारे में बात करते हैं तो असल में हमारी मुराद होती है उस मादे में मौजूद मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास एक डाइल्यूटेड महलूल होगा तो उस महलूल में सॉल्यूट के ज़र्रात कम होंगे, जबकि एक कॉन्सेंट्रेटेड महलूल में सॉल्यूट के ज़र्रात ज़्यादा होंगे। आइए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। इनमें से कौन सी एक एक्वियस सॉल्यूशन है? पानी में लीमू के जूस का महलूल एक एक्वियस सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें सॉल्वेंट पानी है। आयोडीन का कार्बन टेट्राक्लोराइड में महलूल एक एक्वियस सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड है, पानी नहीं। इसी तरह आयोडीन का अल्कोहल में महलूल एक्वियस सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल सॉल्वेंट है। एक तजर्बे में हमारे पास दो खाली बीकर्स हैं। दोनों में हम एक महलूल के 100 मिलीलीटर्स डालते हैं। पहली बीकर में सॉल्यूट के 15 मिलीलीटर्स और सॉल्वेंट के 85 मिलीलीटर्स हैं, जबकि दूसरी में सॉल्यूट के 25 मिलीलीटर्स और सॉल्वेंट के 75 मिलीलीटर्स हैं। आपके ख्याल में कौन सा महलूल ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है? जी हाँ, ये दूसरा बीकर है क्योंकि दूसरे बीकर में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इस वीडियो में हमने देखा कि ऐसे महलूल जिसमें सॉल्वेंट पानी हो एक्वियस सॉल्यूशन कहलाता है। ऐसा महलूल जिसमें सॉल्यूट की ज़्यादा मिकदार हल की गई हो
کانسنٹریٹڈ سولوشن کہلاتا ہے، جبکہ ایسا محلول جس میں سولیوٹ کی کم مقدار حل کی گئی ہو ڈائلیوٹ سولوشن کہلاتا ہے۔ ٹیلی اسکول، تعلیم گھر گھر۔ آئیے ہم محلول کے ارتکاز یا کنسنٹریشن آف سولوشن کے بارے میں جانتے ہیں۔ کنسنٹریشن سے ہمارا کیا مطلب ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لیمو پانی بہت کھٹا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا پھر یہ کہ لیمو پانی بہت پھیکا ہے؟ جب ہم تھوڑے سے پانی میں بہت زیادہ لیمو کا رس ڈالیں تو لیمو پانی کھٹا ہوگا۔ اب پانی کی اسی مقدار میں اگر ہم بہت تھوڑا سا لیمو کا رس ڈال دیں تو اس جوس کا ذائقہ پھیکا ہوگا۔ اس صورت میں لیمو کا رس منہل یعنی کہ سولیوٹ ہے، جبکہ پانی محلل یعنی سولونٹ ہے۔ جب سولونٹ میں سولیوٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو اسے مرتکز محلول یا کانسنٹریٹڈ سولوشن کہا جاتا ہے۔ جب سولونٹ میں سولیوٹ کی مقدار نسبتاً کم ہوتی ہے تو اسے ہلکا یا ڈائلیوٹ سولوشن کہا جاتا ہے۔ کانسنٹریٹڈ اور ڈائلیوٹ یہ دونوں اصطلاحات ایک دوسرے سے متعلق یا ریلیٹیو ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے حساب سے سولوشن میں سولیوٹ اور سولوشن کی مقدار پر منحصر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس 2 بیکرز ہیں جن میں سے ہر ایک میں 100 ملی لیٹر پانی ہے اور پہلے بیکر میں ہم 20 ملی لیٹر لیمو کا رس ڈالتے ہیں جبکہ دوسرے میں ہم 50 ملی لیٹر لیمو کا رس ڈالتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا والا سولوشن دوسرے سولوشن کے مقابلے میں زیادہ ڈائلیوٹ ہے، یا پھر دوسرا سولوشن پہلے سولوشن کے مقابلے میں زیادہ کنسنٹریٹڈ ہے۔ تو ہم سولوشن کی کنسنٹریشن کی تعریف کس طرح کرتے ہیں؟ کسی بھی سولوشن میں سولونٹ کی مخصوص مقدار میں سولیوٹ کی حل شدہ یا ڈسولوڈ مقدار کنسنٹریشن کہلاتی ہے۔ اگر سولوشن A میں 20% سولیوٹ ہو اور سولوشن B میں 40% سولیوٹ ہو تو ان میں سے کون سا سولوشن زیادہ کنسنٹریٹڈ ہوگا؟ سولوشن B سولوشن A سے زیادہ کنسنٹریٹڈ ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سولوشن B میں حل شدہ سولیوٹ کی مقدار سولوشن A کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو اس صورت میں پھر سولوشن A کیا کہلائے گا؟ سولوشن A سولوشن B کے مقابلے میں ڈائلیوٹ سولوشن ہوگا۔ آئیے اب حل پذیری یعنی کہ سولیبلٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس گلاس میں تھوڑا سا پانی لیں اور اس پانی میں کچھ چمچ نمک ڈالیں۔ کچھ دیر اس کو ہلانے کے بعد نمک پانی میں گھل جائے گا۔ اب اگر ہم مزید کچھ نمک اس میں ڈالیں گے تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ کیا سارا نمک حل ہو جائے گا؟ جی ہاں، تاہم تیسری بار جب ہم مزید کچھ چمچ نمک ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ مسلسل ہلانے کے بعد بھی نمک پانی میں نہیں گھل رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سولوشن سیر شدہ یعنی کہ سیچوریٹڈ ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے سیچوریشن پوائنٹ تک پہنچ گیا ہے۔ یہ سیچوریشن پوائنٹ سے ہماری کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سولونٹ میں سولیوٹ کے حل ہونے کی مقدار محدود ہوتی ہے۔ یہ حد سولونٹ کے ذرات کے درمیان خالی جگہوں پر منحصر ہوتی ہے۔ جب سولونٹ کے ذرات کے درمیان خالی جگہیں پوری طرح سے پر ہو جاتی ہیں تو سولیوٹ کے ذرات کہیں نہیں جا سکتے، اور اسی لیے سولیوٹ کے ذرات سولونٹ میں مزید حل نہیں ہو سکتے۔ سیچوریٹڈ کی اصطلاح سے یہی مراد ہے۔ لیکن جب درجہ حرارت بڑھا دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں سولونٹ کے ذرات ایک دوسرے سے زیادہ دور ہو جائیں گے۔ اس سے مزید جگہ پیدا ہوگی جس کی وجہ سے سولیوٹ کے مزید ذرات حل ہو سکیں گے۔ لہٰذا درجہ حرارت بڑھانے سے سولیوٹ کی سولیوبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن یہ سولیوٹ کی سولیوبلٹی ہے کیا؟ یہ کسی سولونٹ میں سولیوٹ کے حل ہونے یا ڈیزولو ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی سولیوٹ سولونٹ میں مزید حل ہو سکتا ہے تو اس سولوشن کو انسیچوریٹڈ کہیں گے، لیکن اگر سولیوٹ کسی سولونٹ میں مزید حل نہیں ہو سکتا تو اسے سیچوریٹڈ سولوشن کہیں گے۔
ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ چلیں اب چلتے ہیں واپس اپنے لیسن کی طرف۔ کسی سالوینٹ یعنی کہ وہ محلول جس میں سولیوٹ حل ہوتا ہے، اس میں سولیوٹ کے ذرات کی مقدار اس محلول کا ارتکاز یعنی کہ کنسنٹریشن آف سولوشن ہوتی ہے۔ آپ کے خیال میں ایک ہلکے یعنی کہ ڈائلیوٹ سولوشن کے مقابلے میں مرتکز یا کنسنٹریٹڈ سولوشن میں ذرات کی تعداد کیا ہوگی؟ ویڈیو کو روک دیں، سوچیں، اور جب سوچ لیں تو ویڈیو چلا دیں۔ کنسنٹریٹڈ سولوشن میں ذرات کی تعداد ڈائلیوٹ سولوشن سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ایسے مشروب کے بارے میں سوچیں جس کو میٹھا کرنے کے لیے آپ اس میں چینی ڈالتے ہیں۔ آپ جتنی زیادہ چینی ڈالیں گے مشروب اتنا ہی زیادہ میٹھا ہوگا۔ ہم دو فارمولوں اور ان کے ساتھ فارمولا ٹرائنگلز کا استعمال کر کے کنسنٹریشن معلوم کر سکتے ہیں۔ کنسنٹریشن کا حساب لگانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ مولز یعنی کہ کیمیائی مادے یا کیمیکل سبسٹنس کی مقدار کا استعمال کریں اور اسے اس کے حجم یعنی والیوم پر تقسیم کر دیں۔ اس کے لیے فارمولا ٹرائنگل یہ ہے۔ اکثر اوقات والیوم کیوبک سینٹی میٹر میں ماپا جاتا ہے، تو 1000 کیوبک سینٹی میٹر 1 ڈیسی میٹر کیوب یا 1 لیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ تو 500 کیوبک سینٹی میٹر کتنے ڈیسی میٹر بنتا ہے؟ ویڈیو کو پھر سے روک دیں، سوچیں، اور جب جواب سوچ لیں تو ویڈیو چلا دیں۔ اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہم 500 کیوبک سینٹی میٹر کو 1000 پر تقسیم کریں گے۔ تو 500 کیوبک سینٹی میٹر 0.5 ڈیسی میٹر کیوب کے برابر ہے۔ کیا آپ کا جواب ٹھیک آیا تھا؟ ان میں سے جس چیز کی بھی مقدار ہم جاننا چاہتے ہیں اس کو چھپا کر وہ مقدار معلوم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم مولز پر انگلی رکھتے ہیں تو ہم اسے کنسنٹریشن ضرب والیوم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ فارمولا ٹرائنگل کے نچلے حصے میں جو بھی ٹرمز ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ ضرب یا ملٹیپلائی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کنسنٹریشن معلوم کرنا چاہیں تو ہم اس کو چھپا لیں اور مولز تقسیم والیوم سے اسے معلوم کر لیں۔ آئیے اب اس کی ایک مشق کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 2 مولز نمک ہو اور آپ اسے 2 لیٹر پانی میں حل کریں تو فارمولا ٹرائنگل کا استعمال کر کے اس محلول کی کنسنٹریشن معلوم کریں، اور یونٹس مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو روک دیں، سوال حل کریں، اور جب حل کر لیں تو ویڈیو چلا دیں۔ 2 مولز کو 2 لیٹرز پر تقسیم کریں تو جواب 1 مول پر ڈیسی میٹر کیوب آتا ہے۔ کیا آپ کا جواب صحیح آیا اور کیا آپ نے یونٹس بھی لکھے؟ شاباش! کنسنٹریشن معلوم کرنے کا دوسرا طریقہ بھی اسی جیسا ہے، سوائے اس کے کہ بعض اوقات ہم سبسٹنس کے مول کے بجائے سبسٹنس کے میس کو والیوم پر تقسیم کرتے ہیں۔ یہ فارمولا میس تقسیم والیوم ہے اور اس کا یونٹ مولز فی ڈیسی میٹر کیوب کے بجائے گرام فی ڈیسی میٹر کیوب ہے۔ اس کا فارمولا ٹرائنگل یہ ہے۔ یہاں آپ کے لیے ایک سوال ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کو 10 گرام فی سینٹی میٹر کیوب نمک کی سولوشن کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس 250 کیوبک سینٹی میٹر کا والیوم ہے جس میں آپ نے یہ میس حل کرنا ہے، تو اب آپ بتائیں کہ اس کے لیے نمک کے کتنے میس کی ضرورت ہوگی؟ ویڈیو کو روک دیں اور سوال حل کریں، اور یہ مت بھولیے گا کہ آپ کو والیوم کو کیوبک سینٹی میٹر سے ڈیسی میٹر کیوب میں تبدیل کرنا ہے۔ جب سوال حل کر لیں تو ویڈیو چلا دیں۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کیا آپ نے صحیح حل کیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن معلوم کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک میں سولیوٹ کے مولز ہوتے ہیں جبکہ دوسرے میں سولیوٹ کا میس شامل ہوتا ہے، اور دونوں ہی طریقوں میں کنسنٹریشن معلوم کرنے کے لیے انہیں والیوم پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ فارمولا ٹرائنگل کے استعمال کے ذریعے کوئی بھی مقدار معلوم کی جا سکتی ہے۔
آپ نے جو بھی مقدار معلوم کرنی ہو اسے چھپا لیں اور پھر ٹرائنگل کے حساب سے ضرب یا تقسیم کر کے وہ مقدار معلوم کر لیں۔ ٹیلی اسکول، تعلیم گھر گھر۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کیمیا یعنی کیمسٹری میں آب آمیزی، ترکیک یا ڈائلیوشن کیا ہوتی ہے، اور ایک آسان سی مساوات یا ایکویژن کے ذریعے اس کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے آپ جانتے ہوں گے کہ اگر آپ کے پاس اورنج اسکواش ہو تو اس کی ترکیک یعنی ڈائلیوشن کے لیے آپ کو اس میں صرف پانی ملانا ہوگا۔ کیمیا میں بھی ڈائلیوشن ایسے ہی ہوتی ہے۔ ڈائلیوشن ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی محلول یا سولوشن کا ارتکاز یعنی کنسنٹریشن کم کرنے کے لیے اس میں پانی یا کسی اور محلل یعنی سولونٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے، بالکل ویسے جیسا کہ اورنج اسکواش میں کیا جاتا ہے۔ آپ اسے گاڑھا بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں مزید پانی کا اضافہ کر کے اسے پتلا بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو بس اتنا ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی سولوشن کی ڈائلیوشن کا مطلب منحل یا سولیوٹ کی مقدار کو مناسب رکھنے کے لیے اس میں موجود سولونٹ کی مقدار کو بڑھانا ہے۔ اس سے سولوشن کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی کنسنٹریشن کم ہوتی ہے۔ تو ہم کیمسٹری میں اشیاء کی ڈائلیوشن کیوں کرتے ہیں؟ تجربہ گاہوں یعنی لیبارٹریز میں سولوشن اکثر کم مقدار لیکن مرتکز یا کنسنٹریٹڈ حالت میں ہوتے ہیں تاکہ انہیں بآسانی ذخیرہ یا جمع کیا جا سکے۔ آپ کو ان کے استعمال جیسے کہ معائرہ یعنی ٹائٹریشن کے لیے بس انہیں کم کنسنٹریٹڈ بنانا ہوتا ہے، لیکن ڈائلیوشن اور بھی بہت سی چیزوں مثلاً ڈاکٹرز اور مائکرو بایولوجی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ڈائلیوشن کے تعین کے لیے ایک بہت ہی سادہ اور آسان مساوات M1V1 برابر M2V2 موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مساوات ہمیں کیسے حاصل ہوئی اور اس کے کیا معنی ہیں۔ چونکہ سولیوٹ کے مولز ڈائلیوشن سے پہلے اور بعد میں ایک سے ہی رہتے ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈائلیوشن سے پہلے سولیوٹ کے مولز کی تعداد اور ڈائلیوشن کے بعد سولیوٹ کے مولز کی تعداد برابر رہے گی۔ اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ سولیوٹ کے مولز کنسنٹریشن ضرب حجم یعنی والیوم کے برابر ہوتے ہیں۔ ان مقداروں کی سبسٹیٹیوشن کے بعد ہمیں حاصل یہ ہوگا کہ ڈائلیوشن سے پہلے کی کنسنٹریشن ضرب والیوم برابر ہے ڈائلیوشن کے بعد کنسنٹریشن ضرب والیوم، جو کہ مساوات بھی ظاہر کر رہی ہے۔ ہم یہ ویڈیو 5 سیکنڈ کے لیے پاز کرتے ہیں تاکہ اس دوران آپ اس مساوات کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ M1V1 برابر ہے M2V2 کے۔ کیا یہ مساوات مزید سادہ اور آسان ہو سکتی تھی؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آسان مساوات کو استعمال کیسے کریں۔ تو ہمارے پاس M1V1 برابر M2V2 والی مساوات موجود ہے۔ ڈائلیوشن سے پہلے والی مقدار M1 1 کے برابر ہے، جبکہ V1 ہمیں معلوم نہیں۔ ڈائلیوشن کے بعد M2 برابر ہے 0.6 کے اور V2 150 ملی لیٹرز کے برابر ہے۔ ان مقداروں کی سبسٹیٹیوشن سے حاصل ہوگا 1 ضرب V1 برابر ہے 0.6 ضرب 150 کے۔ یوں V1 کی مقدار 90 ملی لیٹرز ہوگی۔ یہ بہت زیادہ مشکل تو نہیں تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ایک بہت سادہ اور آسان مساوات ہے۔ آپ کو بس یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ M1V1 برابر ہے M2V2 کے۔